अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऊंचे नीचे पहाड़ों, घने घने जंगलों में जन्नत की तस्वीर, बुलंद बाला चोटियां, नदी और नाले झिलमिलाते आबशार, खूबसूरत वादियां, रूह परवर नज़ारे, जंगली हयात के नाचते हुए, चहचहाते हुए, नाजो नखरे, लहलहाते हुए फसलें और बागात, ओक, ल्यूपर्ड और मारखोर की तरह और बेशुमार जंगली हयात का मस्कन, शेर दिल जवानों पख्तूनों को अपनी आगोश में आबाद करने वाली हमला औरों का कब्रिस्तान। ये है पाकिस्तान के माथे का झूमर, पाकिस्तान की खूबसूरती का राज, सरहद अफगानिया पख्तूनिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जो कि 1,01,741 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई है, जिसने अपने आगोश में 4,85,00,000 पश्तूनों को नशेमन दिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के कुल आबादी का तकरीबन 18% बनता है। तारीखी तौर पर पख्तूनों का ये सरजमीन बहुत अहमियत का हामिल रहा है। पर्शियन अम्पायर और सिकंदर आजम से लेकर चंगेज खान और ब्रिटिश अम्पायर तक इस सरजमीन पर हमला और रहे हैं। बड़े से बड़े ताकत के नशे में मस्त जिसने भी इस सरजमीन पर कदम रखा तो ऐसे जलालत से लौटा कि फिर कभी उठने न पाया। यहाँ एक ऐसी कौम आबाद है जिसकी ना टेक्नोलॉजी के नशे में मस्त ने शिकस्त दी है, ना लश्करों पर नाज करने वाले यहाँ टिक पाए हैं। इसकी हजारों मिसालें मौजूद है, लेकिन ज्यादा दूर तक ले जाना आपको मुनासिब नहीं समझता हूं। लिहाजा अगर आप सुल्तनत बरतानिया चर्चिल को देखे, रशिया को देखे और अब करीब करीब अमेरिका के शिकस्त को देखे तो अच्छी तरह समझ में आएगा खैबर पख्तूनख्वा के स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। यानी तारीखी तौर पर सब कॉन्टिनेंट का गेटवे रहा हुआ है और अब भी है। एक जमाने में जब ये गंदारा तहजीब का हिस्सा था, यानी 6 BC से लेकर पहली सदी तक ये इल्म के हुसूल का एक अजीम मरकज रहा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से आज सबसे कम शरह तालीम इन बदकिस्मत पख्तूनों का है। आजकल के इस जदीद दौर में जहां ममालिक और कौमें तालीमी मैदान में एक दूसरे के साथ मुकाबले कर रही है, तरक्की कर रही है, यह बदकिस्मती से बुनियादी तालीम यानी आम लिखने और पढ़ने की शरह भी सिर्फ और सिर्फ 53% है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा जहां तक एक तरफ अपनी हुस्न की मिसाल अपनी आप है, हर किस्म मादनियात और कुदरती वसाइल से माला माल है, उतना ही ये बदकिस्मत भी है। बताता हूं कैसे बदकिस्मत है। आजादी वतन यानी 1947 से पहले तो अंग्रेजों ने कुछ न कुछ काम वगैरह किए थे यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कभी मुखलिस, दियानतदार और सच्चे सियासी क़ियादत मिली ही नहीं इस सूबे के गयूर अवाम को। जो कोई भी सियासतदान आया अवाम को धोखा दिया, सूबा और अवाम के फलाह बहबूद के बजाय सारे लूट कसूट में मसरूफ रहे। आज आजादी पाकिस्तान के 77 साल बाद भी इस सूबे के अवाम को बेवकूफ बनाकर सियासतदान इख्तिदार के ऐवानों में आकर बैठ जाते हैं, आंख मचूली का तमाशा दिखाने के बाद लूट फूट में मसरूफ हो जाते हैं। इस तरह सूबे के वसाइल पर उनका कब्जा है। हुकूमती इदारों में उनके सिफारिशी या रिश्तेदार होते हैं या उनके पैसों पर बरती गए टट्टू होते हैं। इसी वजह से ये सारा कुछ इनके हाथों में होता है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। गरीब का बच्चा बावजूद तालीम के बाहर ममालिक में दूसरों की नौकरियां करने पर मजबूर है और इनके कुत्ते भी V8 और लैंड क्रूजर में सफर करते हैं। सरकारी इदारों में काबिलियत पर नहीं, रिश्तेदारी या पैसों पर भर्तियां हो रही है। इस सूबे के लोग सोने के ऊपर बैठकर जलालत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अब अगर इसकी तस्हीह ना की गई, अगर अब ना की गई, तो हो सकता है कि हम इस तरह जलालत में सदियां ही गुजार दे। बहसीयत इस सूबे के बासी अपने तरफ से अली अमीन गंडापुर को कुछ जरूरी गुजारिशात करना चाहता हूं। अगर आप वाकई इस अवाम के खैरखा है तो होश के नाखुन ले। अगर आप वाकई इस अवाम के खैरखा है तो ये बात आपके लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस डेटा और इन गुजारिशात पर नजरसानी जरूर करें। अवाम के लिए मैं साथ साथ कुछ फिगर्स भी शेयर कर रहा हूं, उसके ऊपर भी गौर करें। KPK की आबादी में इजाफे की शरह एनुअली 2.38% है।
جو بتاتا ہے کہ اگلے 28 سال میں یہ آبادی 10 کروڑ ہو جائے گی، یعنی کہ اب یہ ملک کے کل آبادی کا 18% ہے، اور 28 سال بعد اسی گروتھ کے ساتھ یہ 28 سال بعد یعنی دگنی ہو سکتی ہے یا دگنی سے بھی زیادہ۔ 28 سال میں یہ آبادی 10 کروڑ ہو جائے گی۔ صوبہ خیبر میں کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے، جو کہ کل آبادی کا 50% ہے، جن کی عمریں 15 سے لے کر 30 سال تک ہے۔ سطح غربت یہاں پاکستان کے کل شرح غربت سے 11% زیادہ ہے۔ توجہ فرمائیے، یعنی پاکستان کا شرح غربت 39% اور صرف خیبر پختونخوا کا 48% ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 100 میں سے 48 لوگ غریب اور 30% تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل غربت کے لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یہاں کل گورنمنٹ اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کی تعداد صرف اور صرف 40 ہے۔ آپ غور کیجئے، اور ضرورت ہے کم از کم 200 ایسے اداروں کی۔ ان تعلیمی اداروں میں کل 3 سے 4 لاکھ بچے زیر تعلیم ہے، جو کہ یہاں بھی غریب کا بچہ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہے، لیکن پھر بھی بچے کا باپ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، اور ہر سال انہی تعلیمی اداروں سے صرف یونیورسٹیز گریجویٹ جو ہے یہ 60,000 سے لے کر 1 لاکھ تک بچے ان تعلیمی اداروں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اب حکومت ان کو کوئی روزگار یا نوکری فراہم کرے گی تاکہ یہ اپنے گھر والوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ بن سکے۔ لیکن افسوس کہ ان طلبہ کا یہ خواب اس وقت چکناچور ہو جاتا ہے، اور اس وقت یہ پریشانی کے عالم میں اور پریشانی کے سمندر میں ہوتے کانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ کسی ان پڑھ ایم این اے یا ایم پی اے نے ان کی نوکری اپنے بندوں کو دی ہے، یا اپنوں کو، یا سفارش پر، یا پیسوں پر۔ تو بہت افسوس کا مقام ہے جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ان پڑھ، جاہل، گوار، چوہا، لٹیرا آپ کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کے قوموں کے فیصلے ایسے جاہل اور ایسے بغیرت لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اور گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، جو کہ ان امید کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں یونیورسٹی سے فارغ ہو کر مجھے نوکری ملے گی اور میں اپنے گھر کا پالن ہار بن جاؤں گا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہی جاہل لوگ ہم خود منتخب کرتے ہیں، اور خود ووٹ دے کر ان کو اپنے وطن کے سیاح و سفید کے مالک بنا دیتے ہیں، جو پھر مسلسل 5 سال وطن عزیز اور قوم کے خون کو چوس رہے ہوتے ہیں۔ ان کی شکلوں پر مت جانا، یہ ان موٹے چوہوں سے بالکل بھی کم نہیں ہے جو مالک کا مال کھا کر پھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ خیر، آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ اگر کھیپی کو ملک کے مجموعی بے روزگاری کی شرح سے کمپیئر کیا جائے تو پاکستان کا مجموعی شرح 6.3% ہے، اور صرف خیبر پختونخوا کا 8.8% ہے، یعنی 9% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی بیانات کے بجائے لوگوں کے روزگار کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے، یعنی ممبران اسمبلی بھی خود کرپٹ ہے، اور پھر ادارے میں ان کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے جو آفیسرز ہیں، یہ آفیسرز بھی انہوں نے خود بھرتی کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ مشترکہ طور پر لوٹ کسوٹ میں مصروف رہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو اداروں کے اندر لا کر ان کو بھرتی کر دیتے ہیں، اور غریب کا بچہ جن کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہ ہو، وہ ویسے ہی باہر گھومتا پھرتا ہے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، جتنا بھی اس کا کوالیفیکیشن ہو۔ لیکن یہ کوالیفیکیشن آپ کے لیے پاکستان میں بہت ضروری ہے کہ آپ کا کوئی سیاسی انفلوئنس ضرور ہوگا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کوئی اگر کسی سیاسی پارٹی کو اگر ووٹ بھی دیتا ہے تو اسی وجہ سے دیتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوگا کل کو تو مجھے نوکری ملے گا، اور ٹھیک یہی وعدے اپنے الیکشن کمپین میں یہی نام نہاد سیاستدان لوگوں کے ساتھ الیکشن کے دوران کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ان بنیاد کے اوپر یہ ووٹ لیتے ہیں کہ میں آپ کو نوکری دوں گا، اور میں آپ کے لیے یہ کروں گا، میں آپ کے لیے وہ کروں گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، افسوس کہ ان گندے انڈوں کو ہم خود پہنچاتے ہیں ان ایوانوں میں، جو بعد میں عوام کا خون چوس کر محلات کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب اگر سرکاری اسکولوں کو دیکھیں، ان کا معیار اتنا گر چکا ہے کہ سائیڈ وائز لوگوں نے اس کا بھی ایک اور بزنس شروع کیا ہوا ہے، پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بزنس۔ میں اگر آپ کے ساتھ ایک رف فگر کو شیئر کروں تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو، یہ میں صرف کالجز کی بات کر رہا ہوں، اسکولوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اسکولوں کو تو چھوڑو، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ گلی گلی میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے،
1 لاکھ سے لے کر 1,50,000 تک طالب علم نجی کالجز میں زیر تعلیم ہے، اور سرکاری اداروں میں 2,60,000 تک، اور یہی نجی ادارے دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ تعداد تقریباً آدھی ہو رہی ہے جو سرکاری اداروں میں لوگ انرولڈ ہیں۔ لاکھوں لوگ صرف کے پی سے باہر مزدوری کے لیے جانے پر مجبور ہے۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر سے ایک نہ ایک بندہ ضرور اپنے رزق کی تلاش میں اپنے گھر کو، اپنے وطن کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر دوسروں کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے ممالک کو آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ انپڑھ جاہل گوار بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور بدماشی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ ادارے جو کہ عوام کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں ان کے باپ کے ہو۔ بہرحال، کیا آپ کو پتا ہے ہمارے صوبے کا کل خرچ کتنا ہے؟ ان کے رپورٹس کے مطابق، ان گورنمنٹ اداروں کے، ان چوروں کے رپورٹس کے مطابق، ہمارے ان کی چوری کے ساتھ ساتھ کل جو ہمارا خرچ ہوتا ہے، جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے، وہ 1.33 ٹریلین ہے، یعنی کہ مطلب 1,000 ارب سے کچھ اوپر سے، یعنی اتنی رقم میں ہمارے صوبے کا مکمل گزارا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارے اس صوبے میں بے تحاشا پوٹینشل موجود ہے، اس کے باوجود یہ چور صرف 650 بلین پیدا کرتے ہیں؟ مطلب اتنا رچ صوبہ، اس کے باوجود یہ صرف 650 بلین پیدا کرتے ہیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم مسلسل خسارے میں ہیں، کیونکہ ہمیں سالانہ 1,000 ارب کی ضرورت ہوتی ہے، 1,000 ارب سے ہمارے صوبے کا گزارا ہوتا ہے، اور ہم پیدا کر رہے ہیں 650 ارب۔ اس میں بہت کم حصہ، یعنی کہ 350 ارب جو ہے یہ ہم باہر سے لا کر خرچ کرتے ہیں، اس میں بہت کم حصہ ہمارے صوبے پر خرچ ہوتا ہے، باقی یہ بغیرت چوہے خود ہڑپ کرتے ہیں۔ اب اگر بتا دوں کہ کتنا صلاحیت موجود ہے ہمارے صوبے میں تو بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے اپنی ریسورسز کو استعمال کرنا شروع کریں، یہاں انڈسٹریز کو ڈیولپ کرے، جس میں ٹاپ پر ٹورزم انڈسٹری، یہاں آپ کو ٹورزم انڈسٹری ہے، یہاں آپ کو دبئی کا میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیل اور ٹورزم انڈسٹری کے علاوہ، بہت چھوٹے علاقے پر محیط ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے بلڈنگز بنا کر اپنے ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کیا، اور مطلب باہر کے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ اب وہ باہر سے لوگ آ کر وہاں خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہم اور آپ جیسے لوگ وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہے جنگلات ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، منرلز ہے، غرض ہر قسم کے ریسورسز موجود ہے، جس میں سے زیادہ نہیں، صرف اگر کسی ایک کے اوپر ایک کو بھی ڈیولپ کیا جائے، ٹورزم کو یا منرلز ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کرے، تو ہم صوبہ تو چھوڑو پورے پاکستان کو بھی چلا سکتے ہیں۔ دیکھو نا یو اے ای کو، وہ آپ کو بھی قرض دیتے ہیں، آپ کے لوگ وہاں مزدوری بھی کرنے آتے ہیں، غرض پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا، اگر ہم اس کو ڈیولپ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کو ہم چلا سکتے ہیں، پورے پاکستان کو۔ یہ تو میں ان ریسورسز کے بارے میں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جن کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب جو موجودہ انڈسٹری اور انفراسٹرکچر ہے جن کے اوپر یہ چور براجمان ہے، اس کو بھی صحیح طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو یہ ہمیں 2 سے 5 ٹریلین دے سکتے ہیں، جو کہ پھر بھی ہمارے سالانہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ 2,000 ارب سے لے کر 5,000 ارب تک ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری ضرورت صرف 1,000 ارب کی ہے، جس سے ہم صرف امیر نہیں، امیر ترین بھی ہو سکتے ہیں اور ترقی یافتہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، وہی لٹیرے، وہی ان پڑھ، وہی جاہل، وہی گوار، وہ چوہے بغیرت پارلیمنٹیرین، اور یہی ریسورسز، ان کو شرم ہی نہیں آتا۔ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ اسپرے لگا کر گاڑی میں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا بغیرت، سب سے بڑا گندا انڈا وہی ہوتا ہے جو اس طرح کے پوز بنا کر عوام کے خون چوس چوس کر سرخ گال نکل آئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، ان بغیرتوں کے۔ یہ ان کے بغیرتی کے یہ ان کے اندر فیٹس موجود ہوتے ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر۔ تو ہیلتھ سیکٹر کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو کے پی میں تقریباً کل ملا کے 500 سے لے کر 600 چھوٹے بڑے سرکاری ہاسپٹلز موجود ہیں، جس کی حالت بیان کرنے سے بالکل قاصر ہے۔ جدید آلات کا ذکر تو درکنار، اس تفصیل میں تو میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں۔ اگر وہ تو چھوڑو، اگر کرپشن کی بنیاد پر ہمارے ڈی جی ہیلتھ بنیں گے تو حال تو ہوگا یہی۔ بھئی ہمارے ڈی جی ہیلتھ کرپشن کے بنیاد پر آتے ہیں۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا ہمارے ڈائریکٹر جنرل صوبے کے ہیلتھ کا ڈی جی جو ہے، اس کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کا دوسرا نام ہے کرپشن، اس کا دوسرا نام ہے چور، اس کا دوسرا نام ہے بغیرت۔ وہ ہے کرپشن کا ایک ٹٹو ہے، وہ کرپشن کے بغیر جی نہیں سکتا۔ کروڑوں روپے صرف اس نے اس مقصد کے لیے خرچ کیے ہیں کہ ان کو ڈی جی ہیلتھ کا عہدہ ملے۔ ان کے اوپر بیش بہا لوگوں کے الزامات ہیں، انہوں نے نوکریاں بیچی ہے، انہوں نے مطلب اتنے کرپشن کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن بڑا چوہا ہے، جھال میں بستا نہیں ہے۔ غریب عوام ان کے ساتھ کیا کیس چلائیں گے، کیا کیس کریں گے؟
اور عوام تو ویسے ہی مطلب مقدس گائے بنے بیٹھے ہیں، معاف کیجیے گا. تو اگر ڈی جی ہیلتھ آپ کا پیسے کی بنیاد پر ڈی جی ہیلتھ بنتا ہے اور کروڑوں روپے صرف اسی منصب کے لیے دے دیتا ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا کہ بندہ کروڑوں ایک چیز کو یہ تو بزنس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے نا، کروڑوں انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اربوں کمانے کے لیے دیے ہوئے ہیں نا، اربوں خربوں یہ کمائیں گے کروڑوں دینے کی وجہ سے. پچھلے 10 سالوں میں کے پی پر 1000 ارب کا قرض جو ہے وہ چڑھ گیا ہے. کیوں بھائی، کیوں قرض چڑھ گیا ہے اس صوبے کے اوپر؟ کیا دیا ہے آپ نے عوام کو؟ کون سا بڑا منصوبہ کیا ہوا ہے؟ انہی مگرمچوں نے سب کا لیا ہے، ان چوہوں نے، ان پولے ہوئے چوہوں نے سب کا لیا ہے. یہاں میں اپنے معزز ناظرین سے ایک التجا ضرور کروں گا کہ یہ مت سوچو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر یہی سوچتے رہیں گے تو یہی حال تو ہوگا بھائی. ہم دیکھتے رہیں گے اور یہی گندے مچھر ہمارا خون چوستے رہیں گے، اور ہم جو ہے مقدس، وہ معاف کیجیے گا الفاظ بتانا سب وہ نہیں سمجھتا. آخر میں چیف منسٹر آف کے پی کے علی امین گنڈاپور کو کچھ ضروری سجیشن دینا چاہتا ہوں. چیف منسٹر صاحب، غور سے سنو. آپ لوگوں کا مینیفیسٹو تھا کرپشن کے اگینسٹ، آپ لوگوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا ہوا تھا، آپ لوگوں نے انقلاب کا نعرہ لگایا ہوا تھا، آپ لوگوں نے ووٹ لوگوں سے اسی بنیاد پر لیا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں، اور سب سے بڑے بڑے چور اور کرپشن کے رپورٹس آپ لوگوں کی حکومت میں آئے. پچھلے 15 سال سے، یعنی پچھلے 10 سال سے، اور اب یہ 12واں سال آپ لوگوں کا چل رہا ہے اسی صوبے میں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی حکمرانی ہو جائے گی. 15 سالوں میں ایک بچہ پیدا بھی ہوتا ہے اور جوان بھی ہوتا ہے. غور کریں، لمبی حکمرانی آپ نے اس صوبے کے اوپر کی، اور جس نعروں کے اوپر، جن لوگوں کے خلاف آپ نے نعرے لگائے تھے اور لوگوں کو یہ باور کرایا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں اور ہم جو ہے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے خیبر پختونخوا سے آپ کے لیے پیرس بنائیں گے، تو کہاں بنایا بھائی پیرس؟ کہاں بنایا پیرس؟ آپ لوگوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. ہر ادارے کو اتنا کرپٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، اتنا کرپٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو ضلالت کی زندگی پہ مجبور کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ کچھ نصیحت ہے آپ کے لیے، یہ ضرور سنیں، اس کے اوپر عمل کریں. میں بھی پٹھانوئی صوبے کا باسی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کوئی بھی نہیں ہو بھائی، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے، آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، آپ عوام کے غلام ہیں، آپ عوام کے سامنے جواب دہ ہے. آپ میرے سامنے جواب دہ ہے، جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو میں آپ کو سجیشنز دے رہا ہوں، ایک سٹیزن کے حیثیت سے میں آپ کو مشورے دے رہا ہوں، اس کے اوپر ضرور آپ عمل کریں. تو پہلے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے سیاسی بیانات سے باہر نکلیں. اب وہ سیاست کا وقت گزر چکا ہے، اپنی پارٹی کو چھوڑے، خدا کا خاطر کرے، ان عوام کے اوپر ترس کا ہے، مقابلہ کرے ان لوگوں کے ساتھ، کام میں مقابلہ کرے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اور آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. ان سیاسی بیانات سے، ان دوڑوں سے، ان ایکٹنگ سے باہر نکلے. عوام نے آپ کو جس لیے منتخب کیا ہے وہ کام آپ شروع کریں، اور کل سے شروع کریں. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو غلط فہمی سے دور رہیں. پٹھان ٹھیک اسی طرح ہے کہ صبر کرتے ہیں لیکن صبر کا پیمانہ لبریز ہو کر تو آپ لوگوں کا وہ برا حال ہوگا جو تاریخ میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. تو پہلے تو آپ یہ کریں، اور دوسرا کام جو ہے آپ کریں، اگر آپ واقعی عوام کے مخلص ہو تو ہر ادارے میں انویسٹیگیشن انکوائری سیٹ کرو جو کہ نیک، صالح، قابل لوگوں پر مشتمل ہو، اور جس نے بھی کرپشن کیا ہے، یا جو بھی کرپشن پر برتی ہوا ہے، یا جو بھی کرپشن میں ملوث ہے، ان کو عوام کے سامنے لاؤ بھائی، عوام کے سامنے لاؤ. ہر ادارے میں یہ سارے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں بھائی، کوئی آفیسر پبلک سے بڑا نہیں ہے، پبلک کے پیسے سے ان کو تنخواہ ملتی ہے. ہر ادارہ جو ہے پاکستان میں، جو کوئی بھی ادارہ کام کر رہا ہے، میں پبلک کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آئینی پاکستان کے مطابق آپ کوئی بھی سٹیزن، چاہے اس کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی سٹیزن جا کر اس ادارے سے کچھ بھی رپورٹ طلب کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ادارے قائم اس لیے ہے کہ یہ عوام کے لیے کام کریں گے. اگر یہ عوام کے فلاح و بہبود کے کام نہیں کر سکتے تو ان سے ہم پوچھ سکتے ہیں. اور یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو انفیریئر سمجھا ہوا ہے. کوئی آفیسر، حکومت نے اس کو بڑی گاڑی دی ہوتی ہے، وہ روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ آفیسر صاحب جا رہے ہیں، سلام کرو ان کو. کوئی یار آفیسر کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا غلام ہے، یہ کام کرے گا ہمارے لیے. اگر نہیں کیا تو ہم ان سے پوچھیں گے. تو اب ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ انکوائری سیٹ کریں، صالح دیانتدار لوگوں کی انکوائری ہر ڈپارٹمنٹ میں سیٹ کریں. جتنے بھی لوگ ان چوہوں نے کرپشن پہ برتی کیے ہوئے ہیں ان کو بھی سامنے لائے، جو کرپشن میں ملوث ہے وہ کرپشن بھی سامنے لائے جائے، اور عوام کے سامنے ہر ادارے کا رپورٹ عوام کے سامنے رکھا جائے کہ پچھلے 10 سال میں کس ادارے نے کتنا پروگرس کیا ہوا ہے، یا بس صرف آتے جاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، بس اتنا ہی ان کا پروگرس ہے. پہلے تو آپ یہ کام کریں، پہلے اپنے سیاست، دوسرا ہر ادارے کی انکوائری کریں،
جتنے بھی کرپشن کیے ہیں یہ بہت ضروری ہے آپ ان کو سامنے لائے. جو لوگ جو کرپشن کے اوپر برتی ہوا ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کو بالکل مکمل طور پر فارغ کر دیا جائے, صفایا کر دیا جائے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ایسے کرپٹ لوگوں کا صفایا کر دیا جائے. یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ, جتنے بھی اسمبلی کے ممبران ہیں ایک ایک کے لیے اسی طرح انویسٹیگیشن انکوائری کو سیٹ کر دیا جائے جو کہ عام ٹیلنٹڈ لوگوں کے اوپر, صالح لوگوں کے اوپر, دیانتدار اور مخلص لوگوں کے اوپر مشتمل ہو. ان کا انکوائری کر دیا جائے, ان کے کیریئر کا انکوائری کر دیا جائے, اور جو بھی جس کے اندر بھی خیانت موجود ہو, جس نے بھی کرپشن کیا ہو, جس نے بھی عوام کا پیسہ لوٹا ہو, جس نے بھی خیانت کی ہو, اس کو اس مقدس ایوان سے اسی وقت فوری طور پر کک آؤٹ کر دیا جائے. This is the demand of the nation. This is the demand of the people of the Khyber Pakhtunkhwa. یہ عوام کے نمائندے نہیں ہو سکتے. اس کو فوری طور پر اس مقدس ایوان سے, قانون سازی کی اس ایوان سے ختم کر دیا جائے, اور جس کے اندر جو بھی صلاحیت ہو وہی ڈیوٹی اس کو دی جائے. اگر آپ تعلیم کا منسٹر بنائیں گے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کا منسٹر بنائیں گے اور وہ مطلب ریسرچ کا ان کو پتہ نہ ہو, تو وہ پالیسیز کس طرح ایجوکیشن پالیسیز بنائیں گے؟ ایڈوانس ایجوکیشن کا اس کو پتہ نہ ہو, یہ جو دور ہے, جو ترقی یافتہ دور ہے, اس دور کے کمپٹیشن کا اس کو پتہ نہ ہو, تو اس کو ختم کر دینا چاہیے. بھائی رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ہونے چاہیے, اور یہ سب سے پہلے اپنے کیبنٹ سے شروع کریں. اگر واقعی آپ عوام کے خیر خواہ ہے, اگر واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ترقی کرے اور دوسرے صوبوں سے ہم مقابلہ کریں اور ہم بہتر ہوں, تو ان سیاسی بیانات سے اور اپنی سیاسی پارٹی کے لیے آپ منتخب نہیں ہوئے ہیں, آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے منتخب ہوئے ہیں. یہ کام کریں. اور چوتھا, پورے صوبے سے ٹیلنٹڈ, مخلص اور سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ پر مبنی ایک ریسرچ ونگ کو قائم کر دیا جائے, جس کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس صوبے کے وسائل کے اوپر ریسرچ کریں اور حتمی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کرے کہ جہاں جہاں پر پوٹینشیل موجود ہے اس کے اوپر فوری طور پر کام شروع ہو اور اپنے بے روزگار نوجوانوں کو بھرتی کیا جائے. اس سے ان امپلائمنٹ ختم ہوگی اور صوبے کے لیے ریونیو بھی جنریٹ ہوگا. سرکاری اسپتالوں کو ہر لحاظ سے جدید تقاضوں کے مطابق بنا دیا جائے, عوام کو سستا اور مفید علاج فراہم کر دیا جائے, تعلیمی اداروں کے اوپر اور تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دو تاکہ غریب کا بچہ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. جدید ٹیکنالوجی سے لیس لیبارٹریز قائم کر دو, فیسز میں کمی لاؤ, جتنا بھی آپ سے ہو سکے. جو بھی بندہ جس کی بھی آمدنی کم ہو اس کے بچے کو ہر ادارے میں جتنا بھی ان کو صرف قابلیت کے اوپر جو ہے جگہ دو, اور یہ بیریئر بالکل ختم کرو کہ پیسے کی بنیاد پر داخلہ ہو اور داخلہ نہ ہو. جو طلبہ یونیورسٹی سے فارغ ہو اس کے لیے حکومتی سطح پر ایسا نظام قائم کرو کہ ان کا ٹیلنٹ بھی ضائع نہ ہو, صوبے کو بھی فائدہ ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہو. خیبر پختونخوا کو مثالی صوبہ بنانے کے لیے دن رات محنت کرو بجائے سیاسی بیانات کے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں. کرپشن کا ہر راستہ بند کرنے کے لیے انٹلیکچوئلز پر مبنی ایک ونگ بنایا جائے اور اس کو مکمل فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ ہر قسم دباؤ سے آزاد ہو. امن کے لیے جو بھی ممکن ہو ہر راستے کو استعمال کیا جائے. ہمارے صوبے میں بدامنی کیوں ہے؟ 21 معاہدوں کے باوجود, 20-25 آپریشنز کے باوجود ہم پھر بھی ہمارا صوبہ جو ہے یہ دارالحرب کیوں ہے؟ اس کے اوپر کمپلیٹ ریسرچ کرو. اس کے اوپر جتنا بھی ہو سکے سب سے پہلے پریورٹی بیسس پہ امن کو جتنا بھی ہو سکے امن کو لاؤ, سیاسی بیانات سے ماورا ہو کر. یہی چند کام ہے, اگر آپ نے یہ کیے تو یقیناً آنے والے 2-3 سال میں جو ہے ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ قوموں کے صف میں شامل ہوں گے, اور پھر لوگ مزدوری کے لیے باہر کبھی نہیں جائیں گے. غرض ہم امیر نہیں, امیر ترین ہمارے لوگ ہو جائیں گے. اس صوبے میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے. بہرحال جس کی بھی کوئی دل آزاری ہو چکی ہو میرے ان باتوں سے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور یہ مخلصانہ چند گزارشات تھے جو میں نے KP کے چیف منسٹر کے سامنے رکھے ہیں, اور بحیثیت پٹھان, بحیثیت پختون, بحیثیت اس صوبے کا باشندہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ آگے بھی جو کچھ ہوگا تو میں اس کے اوپر لبکشائی کروں گا. اور امید ہے یہ ویڈیو آپ اتنا شیئر کریں گے, اتنا پروموٹ کریں گے کہ یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے سامنے یہ چند گزارشات جو ہے وہ ان کے سامنے جائے گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیں, یہ آپ کا اپنا چینل ہے. ضرور شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب ضرور کریں. یہی ایک وجہ ہے جو آپ ہمیں اپریشیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.